बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा खूबसूरत सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज 19 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा और जितनी भी अमदादी और फलाही तंजीमें हैं दुनिया भर में इंसान दोस्ती का दिन मनाती हैं। इस दिन का जो असल मकसद है, इस दिन को मनाने का जो असल मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि दुनिया भर में इंसानी फलाह व बहबूद के हवाले से जितने भी कारकुनान मुतहरिक हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी कोशिशों को, उनकी मेहनतों को सराहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए। ये है इस दिन का ख़ास मकसद। और एक और जो सबसे बड़ी वजह है इस दिन को मनाने की वो ये है कि जो खल्क़े खुदा के साथ भलाई का काम है, इससे जुड़ी हुई जितनी सरगर्मी है उसकी जो बुनियादी और जो बेसिक समझ बूझ है उसको आम किया जाए और इस शोबे और इस काम से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके एहतराम के हवाले से बात की जाए। ये है इस दिन का मकसद। और मैं आपको बताता चलूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस साल इस दिन को ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन के लिए जो है वो उन्होंने मतलब जोड़ा है कि आज का दिन जो है ये इस दफ़ा ख़वातीन के लिए ये इंसान दोस्ती दिन मनाया जाएगा। और जब ख़वातीन में ऐसी ख़वातीन का ज़िक्र हो कि जिन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए, खल्क़े खुदा की भलाई के लिए, फ़लाह व बहबूद के लिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए अगर काम किया है तो पाकिस्तान में दो ऐसी ख़वातीन उनका ज़िक्र ज़रूर किया जाएगा। एक तो डॉक्टर रुतफ़ाओ, उन्होंने पाकिस्तान में इस तरह बहुत काम किया है। दूसरी खातून सिस्टर रुथ लिविस थी जिन्होंने दारुस्सूकून के लिए 50 साल से ज़ायद वक्त जो है वो स्पेशल बच्चों के लिए वक्फ़ किया अपनी ज़िंदगी का। और बिल्किस ईदी साहिबा का हम ज़रूर ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और उनकी कोशिशें और हिम्मतें और ज़्यादा बढ़ाए। और भी जितनी ख़वातीन जिन्होंने अपने शोबे के हवाले से, बेशक उनका शोबा कोई सहाफ़त है या कोई डॉक्टर हैं या वो किसी भी शोबे में काम करती हैं, अगर उन्होंने दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं तो हम उन सारी ख़वातीन को आज अप्रिशिएट करते हैं। इसी से मुतल्लिक़ हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है, आइए चल के वो रिपोर्ट देखते हैं। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी और यकीनन आपको इस दिन के हवाले से जान के मतलब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्यों ये दिन मनाया जा रहा है, पूरे साल में क्या एक दिन ही इस बारे में बात होगी। हम भी कभी कभी ये सोचते हैं कि ये रोज़ाना एक नए दिन के साथ जो है एक कैलेंडर होता है पूरा, उसमें कि हर रोज़ किसी न किसी मतलब शोबे के हवाले से, किसी न किसी काम के हवाले से हर दिन को वक्फ़ किया जाता है। तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि एटलीस्ट साल में एक दफ़ा उन सारी चीज़ों के हवाले से जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रा दोबारा से रिफ़्रेश किया जाए और जिन लोगों ने एक पूरा साल काम किया है उसको अप्रिशिएट किया जाए। अगर हम इंसान दोस्ती के हवाले से बात करें और मतलब वो सारे लोग जो खल्क़े खुदा के लिए उनके साथ भलाई करने के लिए काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में वक्त हम उन लोगों को ज़रूर अप्रिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के इस दौर में लोगों की खिदमत की है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों के रोज़गार चले गए, नौकरियां चली गईं, तनख्वाहें आधी हो गईं, इस कदर लोगों के मसाइल बढ़ गए, मगर जैसे तैसे भी सही मिलजुल के सब ने गुजारा किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मुश्किल दौर से एक काफ़ी हद तक बाहर निकल चुके हैं। और बाकी जो थोड़े बहुत जो मसाइल हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। हम ख़ुसूसी तौर पे जितने भी फलाही इदारे, जो रफ़ाही इदारे जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में पूरी कौम का साथ दिया, जिस तरह उन्होंने अपनी सेहत की परवाह किए बग़ैर बाहर निकल के उन गरीब और उन बेचारे जो कमज़ोर तबका था, जो वो लोग बेचारे जो जिनका चूल्हा ठंडा हो रहा था, उन लोगों के लिए उन्होंने जाके खिदमत की, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और वाकई एक चीज़ क्योंकि मैंने बहुत सारे सोशल वर्कर्स के साथ हमने इंटरव्यूज़ वगैरह किए हैं, तो एक चीज़ बड़ी तकलीफ़ दे होती है कि अगर कोई सोशल वर्कर कोई नया फ़ोन भी लेता है
تو لوگ اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی پیسوں سے لیا ہے۔ اگر کوئی سوشل ورکر بائک بھی اگر نہیں لیتا ہے یا کوئی گاڑی بھی نہیں لیتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی بغیر جانے بغیر کسی چیز کا ثبوت ہوئے ہم یہ شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ کوئی ادھر ادھر سے ہی پیسے جو ہے نا وہ غبن کیا ہے، کچھ پیسے جو ہے نا مارے ہیں اور ان سے گاڑی لی ہے ہمارے حق کے پیسوں کے۔ ہمیں کم از کم جب تک کسی چیز کا ثبوت نہ ہو ہمارے پاس، ہمیں اس طرح کسی کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں کچھ لوگوں کو واقعی پرسنلی بھی جانتا ہوں، وہ دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں صرف اور صرف لوگوں کی خدمت کے لیے، اور جن کا مقصد یہ ہو، پھر لوگوں کی جانب سے جب اس طرح کے الزامات والی کوئی بات آئے تو دکھ ہوتا ہے۔ تو آج کے دن کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کا احترام کریں جو اس سارے کام میں متحرک ہیں یا کوشش کر رہے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی، کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یحییٰ بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان شکر ہے، کیونکہ فہیم بھائی اللہ کا شکر ہے آپ بھی انسان دوست ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے کہ انسان دوست بنے۔ دیکھیں بات یہ کہ انسان دوست جو ہوتا ہے نا وہ ماحول دوست بھی ہوتا ہے، وہ جانوروں کا بھی دوست ہوتا ہے، کیونکہ انسانیت اس کا پیغام ہے نا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو آپ نے جو آپ کی بات کو میں لے کر چلوں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں سوشل ورکنگ کے لیے انسان دوست لوگ بہت ہیں، چاہے گورنمنٹ کرے نہ کرے۔ دیکھیں آپ اگر آپ ای بی صاحب کو لے لیں یا آپ آج کل ظفر عباس بھائی ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، برنی صاحب ہیں، بہت ہیں۔ دیکھیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں جو آپ کے آتے بھی ہیں، اس کا مجھے اس بات کا آتا ہے خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کسی غریب کو کھانا کھلا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو بھکاری بنا رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی کسی کی ہیلپ کرتا ہے، دیکھیں میں تو بالکل ڈفرینٹ ویو رکھتا ہوں۔ ایک آدمی اگر وہ کسی فلاحی ادارے کو چلا رہا ہے، اگر اس اتنا بڑا سسٹم چلا رہا ہے، وہ غریبوں کی شادی کر رہا ہے، کھانے کھلا رہا ہے، سیلاب میں بھی کام کر رہا ہے، تو یار اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھی ایک مطلب اس کو بھی سہولتیں ملے؟ کیا حرج ہے اگر اس کے پاس گاڑی ہے؟ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جیسے اشفاق حسین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، یہی انسانیت ہے۔ آمین آمین، بہت اچھی بات ہے یہ، بہت شکریہ ہے صاحب۔ دوستو ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو آج اسی حوالے سے آپ دوستوں سے بات چیت کا سلسلہ۔ جی دوستو ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انسان دوستی کے حوالے سے۔ انسان دوستی کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو خصوصی طور پہ سراہا جا رہا ہے جنہوں نے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور وہ آسانیاں پیدا کرنے والے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے ان کو سامنے بھی لے کے آئے۔ تو ایسے موقع پہ میں یو فون کا بھی تھینک یو کرنا چاہوں گا، جنہوں نے جو ہمارے ہیروز ہیں، وہ گمنام ہیروز جنہوں نے اس مشکل وقت میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے یا اپنے تئیں جو بہترین کردار ادا کر سکتے تھے انہوں نے وہ کردار ادا کیا، تو ان سارے ہیروز کو یہ سامنے لے کے آئے اپنے ٹی وی کمرشلز کے ذریعے۔ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں یو فون کو، اور اس طرح کا جتنے بھی لوگ، جتنی کمپنیز جو کام کر رہی ہیں پاکستان میں، ان سب کو بھی۔ انسان دوستی کے حوالے سے بات کی جائے، اور اگر ہم بات کریں خلق خدا کی بھلائی کے حوالے سے، تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بھر میں کچھ ٹیمز کام کر رہی ہیں جو ہماری آنے والی نسلوں کے حوالے سے بڑی فکر مند ہیں، جو ان کو پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف ہیں۔ یہ وہ ٹیمز ہیں جن کو اپنی جان کے خطرے بھی ہیں، مگر وہ پھر بھی اپنی پوری ذمہ داری نبھاتے ہوئے گھر گھر پہنچ کے بچوں کو پولیو کے جو ڈراپس ہیں وہ پلا رہے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی پولیو کا مریض نہ رہ جائے۔ ہمارے بچوں میں سے، ہماری آنے والی نسلوں میں سے کوئی بھی ایسا بچہ نہ ہو جو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے، کیونکہ کسی ایک بچے کے متاثر ہونے کی وجہ سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے بچے اور بھی مطلب اس خطرے میں ہوتے ہیں کہ ان کو بھی یہ مرض لگ سکتا ہے۔ تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو حکومتی سطح پہ یہ ایک بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، اور ہم آپ سب لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں جو اس موقع پہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوا رہے ہیں۔ اور اگر آپ سب لوگوں کا یہی ساتھ رہا، حکومت کی یہی انرجی رہی، تو انشاءاللہ بہت جلد
ہم پولیو کو اپنے ملک سے شکست دے دیں گے۔ پاکستان اور افغانستان صرف 2 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آج بھی پولیو ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ آپ سب لوگ مل کے اگر ساتھ دیں حکومت کا اس مہم کا، تو ہم اپنے ملک کو، جس کا یہ جو امیج خراب ہو رہا ہے صرف پولیو کی وجہ سے، ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، اور اپنے مستقبل کو جو ہے وہ بہترین کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ آئیے چل کے رپورٹ دیکھتے ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ایک ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جناب ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب۔ آپ ڈاؤ یونیورسٹی کے سابق ڈائریکٹر بھی ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی دعائیں۔ الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح اس دفعہ اس مہم میں 3 کروڑ 40 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، تو جس طرح یہ کام ہو رہا ہے اور عوام بھی جو ساتھ دے رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اسی طرح ہم کوشش کرتے رہیں تو کب تک پاکستان سے پولیو کو ہم ختم کر دیں گے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اصل میں ایک توقع یہ تھی کہ 2018 تک ہم اسے قابو کر لیں گے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں کچھ ایسے مسائل موجود ہیں کہ ہم ذرا سا پیچھے رہ گئے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے خود بتایا کہ افغانستان اور پاکستان اس پورے کرۂ ارض پہ یہ 2 ایسے ملک ہیں جہاں ابھی اس کی ایک دیکھ کنی نہیں ہو سکی، ایریڈیکیشن نہیں ہوئی۔ تو درمیان میں بدقسمتی سے ایک اور آفت آ گئی، اور جسے ہم کہتے ہیں کووڈ-19 یعنی کرونا، اور اس کرونا کی وجہ سے ایک ہمارا جاری عمل، ایک ہی نہیں ہزاروں سینکڑوں عمل ہمارے رک گئے، جس میں وہ ایک باقاعدگی سے ایک کمپین، ایک مہم جو ہم نے پولیو کے خلاف بڑے جوش کے ساتھ، یقین کے ساتھ سرکار نے مل کر اور عوام نے مل کر اور جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان سب نے مل کے جاری کی ہوئی تھی، اس میں ایک وقفہ آیا۔ اب پھر جیسے قدرت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ایک طرح اٹھے ہیں، تو اب تمام پریکاشن لے کر اور نئے اس کے ساتھ ایسوپیش کے ساتھ اب ایک اور نئے جذبے کے ساتھ پھر ہم نے برسر عمل شروع ہوئے ہیں، اور ہم 3 جگہ بھی آپ نے فرمایا کہ 3 کروڑ 40 لاکھ بچوں کا ایک ہدف ہے اس والی مہم میں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم پورے یقین اور امید کے ساتھ یہ کام کریں گے، لیکن جیسے اور بہت سارے کئی ممالک جیسے ہندوستان نے مسلسل بار بار ریپیٹ کر کے اپنے ہاں وقفے کے ساتھ اسے ختم کیا، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ بہت جلد، بہت پرفیکٹ لائن تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، لیکن یہ کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم بہت جلد دنیا کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ اب ہم اسی صف میں کھڑے ہیں جہاں یہ دنیا پولیو سے پاک ہو چکی ہے۔ صحیح۔ اچھا دیکھیں، اگر ہندوستان کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، پڑوسی ملک ہے ہمارا، اور جو چیز اچھی ہے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ ہندوستان کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے نا، اور انہوں نے اس اتنی بڑی آبادی والے ملک میں پولیو کا خاتمہ جو ہے وہ ممکن بنا لیا، تو انہوں نے ایسی کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی کہ یہ سب ان کے لیے ممکن ہو گیا؟ ورنہ اگر دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ اویئرنیس کے حوالے سے بڑے میجر ایشوز ہیں بھارت میں، تو ذرا ان کا کیا ماڈل تھا، ذرا اس بارے میں بات کریں گے۔ چھوٹا سا وقفہ آ گیا بیچ میں، ایک وقفے کے بعد دوستو آپ سے ملاقات ہوتی ہے، کہیں اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ جی دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں ہم بات کر رہے ہیں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے شروع ہونے والی اس مہم کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب، جو کہ سابق ڈائریکٹر ہیں ڈاؤ یونیورسٹی کے۔ ڈاکٹر صاحب، وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ پاکستان سے بہت زیادہ آبادی ہے اور اویئرنیس کے بھی ایشوز پاکستان سے زیادہ ہیں، وہاں بھی پولیو ختم ہو گیا، تو پاکستان میں ابھی تک پولیو ختم کیوں نہیں ہو پایا؟ کیا اسباب ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، بنیادی بات تو بالکل جو بنیادی بات ہے وہ جذبے کی ہے اور ڈیڈیکیشن کی ہے، ایثار کی ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں موجود منصوبہ بندی کی ہے، کیونکہ دنیا تو تمام ملکوں کی مدد کرنے پہ رضامند ہے، لیکن ہمارے ہاں شاید ہندوستان کے برعکس جو اسٹڈیز ہیں، تحقیق، انہوں نے کیا کیا کہ اسٹڈیز کی اور دیکھا کہ کہاں کہاں یہ باقی موجود ہے، اور کہاں کہاں یہ کون سا علاقہ ہے جہاں دوا بے اثر ہو رہی ہے،
کون سی جگہ ہے جہاں ویکسینیشن ہو ہی نہیں پا رہی. تو انہوں نے پوری سنسیئرلی اور بہت جذبے کے ساتھ وہ جگہ اکٹھی کی, وہ مقام حاصل کیے, اور پھر ان کی ٹیمیں وہاں پہنچ گئی. میں مثال دوں گا ان کے جذبے کی کہ ریلوے اسٹیشنوں پر, بس اسٹاپوں پر اور سنیما ہالوں پر, پارک میں ان کی ٹیمیں پہنچ گئیں, اور وہاں جا کے جو ان کے علاقے سینسیٹیو تھے وہاں بچوں کو انہوں نے قطرے پلائے اور ان کو ویکسینیشن فراہم کی. نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں سے انہیں معلوم ہوا کہ اس علاقے میں نسبتاً زیادہ ہے, وہاں انہوں نے اسے کہتے ہیں وہ پلس پولیو امیونائزیشن کا نام سے دیا گیا, اور اس ماڈل کو انہوں نے اختیار کیا اور ریپیٹڈلی بار بار اس پر عمل کیا, جس کے نتیجے میں آخر کو دنیا کو یہ خوشخبری سنا سکے کہ بھئی ہمارے جیسے دشوار ملک میں جہاں بقول آپ کے آبادی بھی گھنی ہے, نقل مکانی بھی ہے, شہروں میں لوگ بھی ہیں, اور وہاں علم کی, لیکن ان کے ہاں اویئرنیس شاید ہم سے کچھ زیادہ ہے, بہتر ہے. اور پھر وہاں کچھ اور ایسی باتیں, مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کچھ ایسے عوامل بھی شریک ہو گئے جس میں جو ہندوستان میں شاید نہیں ہوئے, جس میں کہا گیا کہ صاحب یہ جو آ رہے ہیں اپنے پولیو ورکرز, ان پر یہ شبہ کیا گیا کہ شاید یہ کوئی ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں حکومت کے لیے, کوئی انٹیلیجنس کے لیے, یا ان پہ شبہ کیا گیا کہ اس ویکسین کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دی گئی ہے جو انسانی تولیدی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے. تو اس کا علم کی کمی کی وجہ سے وہ رکاوٹیں بہت ہوئی, اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک بارڈر جو ہے وہ بہت دشوار رہا, جس میں وزیرستان کا علاقہ ہے پورا ایک زمانے میں, تو اس کے اثرات شدید رہے. ہمارے ہاں 70-80 لوگ انہوں نے شہادت حاصل کی. تو یہ فرق ہے وہاں. حالانکہ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ آبادی ان کے یہاں بہت ہے, لیکن چونکہ انہوں نے ایک ماڈل بنایا اور ماڈل تو بعین ہی اس پہ سچائی سے عمل کیا اور ریپیٹڈلی عمل کیا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں, ابھی اگر موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو نسبتاً پہلے سے قدرے بہتر ہے. لوگوں میں آگاہی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہم نے بہتری دیکھی ہے, اور اس وقت لوگ اس مہم کا بڑھ چڑھ کے ساتھ بھی دے رہے ہیں, اور انہیں اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا اس مرض پہ قابو پا چکی ہے. صرف پاکستان اور افغانستان, صرف 2 ہی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ یہ مطلب آج بھی یہ مرض موجود ہے. صرف یہ بتائیے کہ فرض کریں کہ آج بھی اگر کوئی ایسے پیرنٹس موجود ہیں, ایسے والدین موجود ہیں جو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم انہیں پلائیں یا نہ پلائیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ کیا ان قطروں میں واقعی کوئی ایسے اجزاء موجود ہیں جو انسانی صحت کے اعتبار سے وہ مناسب نہیں ہیں یا ان کے لیے نقصان دہ ہیں؟ دیکھیے, اگر میں اس کے لیے صرف ایک ہی دلیل دوں گا, اور وہ یہ کہ اگر یہ ایسا ہوتا تو دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک ہیں, ان میں بھی بہت سارے ممالک ان کے نتائج نکلتے اور وہ اسے ترک کرتے. کیا وجہ ہے؟ جس مسئلے کی طرف آپ نشاندہی شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ جسمانی نقص پیدا کرتا ہے, کمزوری پیدا کرتا ہے, تو یہ مسئلہ تو بین الاقوامی ہے. اس میں کوئی مذہب کا دخل ہی نہیں ہے, اس میں کسی مسلک کا دخل نہیں ہے, کسی نسل زبان کا دخل نہیں ہے, کسی رنگ کا دخل نہیں ہے. دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسل جو ہے جاری اور ساری رہے, اس میں کوئی نقص پیدا نہ ہو. تو اگر اس میں یہ خرابی ہوتی تو دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس کی شکایتیں موجود ہوتی. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں جو ہم اس تصور پر یقین کر لیتے ہیں, اور یہ ایک صاف بالکل جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ بہت آسانی سے اویلیبل ہے, اور سرکار کی طرف سے اس کی اگر یہ ہمیں خریدنی نہیں پڑ رہی ہے, ہمیں ٹھیک ہے. اچھا معافی چاہتا ہوں, وقت بڑا کم ہے ہمارے پاس. ایک شارٹلی میں ایک اور چیز بتائیے گا. کچھ لوگ اس شک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ جو دوا ہمارے بچوں تک آ رہی ہے, جس طرح لے کے آ رہے ہیں, اس کے وہ درجہ حرارت کو بھی شاید اس طرح برقرار نہیں رکھ پاتے, اور دوائی کا اثر بھی کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس طرح کے شک و شبہات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم, ہمیں اس پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا, ہرچند کہ اس میں بہت ساری کمزوریاں موجود ہیں, اور وہ امریکہ کی طرح یا ترقی یافتہ ملکوں کی طرح اتنا مضبوط نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں ایک چین آتی ہے, اس کو ایک خاص ٹیمپریچر میں اس ویکسین کو پہنچنا ہے, اور اس کا شبہ ہوتا ہے کہ صاحب اس کی ایفیکیسی, اس کی صلاحیت میں کمی ہو جائے. لیکن صاحب اس کے علاوہ راستہ بھی تو کوئی نہیں ہے, یعنی بیسٹ آؤٹ آف ورسٹ. ہمیں ہر صورت فرض کر لیجیے کہ ہم یہ شبہ کر لیں کہ اس میں ایفیکیسی نہیں ہوگی اور نہ لے, تو پھر تو لازمی نقصان ہے.
تو اس لیے اس خیال کو رد کر دیجئے. اس خیال کو رد کر دینا چاہیے. آپ کی رائے یہ ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب, آپ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. آپ نے نہایت ہی اہم معلومات ہم تک اور ہمارے ناظرین تک. دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ بات ہوگی ہمارے کچھ بہت خاص مہمانوں سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں اس وقت میں آپ کا تعارف کرواؤں گا. ہمارے بہت ہی کچھ خاص مہمان آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جن سے ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی انسان دوستی کے عالمی دن کے حوالے سے, خلق خدا کی بھلائی کے حوالے سے ہم نے بات کی. اور ہمارے یہ جو مہمان ہیں یہ بھی خلق خدا کے ساتھ بھلائی کے حوالے سے ہی کام کر رہے ہیں, اور بہت ہی ایک خوبصورت اور آسان کام کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں کس طرح ہم سب کو جوڑ کے رکھ سکتے ہیں, اکٹھا رکھ سکتے ہیں اور پیار اور محبت پیدا کر سکتے ہیں لوگوں کے بیچ میں. اور اس پیار محبت کی مثال یہ سارے میرے مہمان خود بھی ہیں. یہ ایک ان کا تعلق ہے ایک ادارے سے. میں سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ عبدالخالق فریدی صاحب. آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں, چیئرمین ہیں متحدہ دینی محاذ کے, اور پروفیسر ہیں جامعہ ستاریہ کے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں حضور آپ؟ ٹھیک ہیں الحمداللہ. ماشاءاللہ. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں دوسرے مہمان موجود ہیں, آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں, ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آپ خیریت ہیں؟ ٹھیک. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور ہمارے ایک اور بھی مہمان جن کو ہم اسٹوڈیو میں بڑا مس کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب آپ ایک ریلیجس اسکالر ہیں, آپ ایک رائٹر ہیں, فارمر ممبر ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. ہیلو. میرے خیال ڈاکٹر صاحب ہمیں سن نہیں پا رہے, مگر ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہوں گے. تو آج ہمارے ان خاص مہمانوں سے جو بات ہوگی وہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی جو موجودہ صورتحال ہے, اس میں ہمارے سماجی اور جو مذہبی قائدین ہیں جو ان کا کیا کردار ہے سوسائٹی میں, مطلب کس طرح یہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے ہمارے ان سارے قائدین کو, اس حوالے سے بات ہوگی. اور وقت میرے پاس بڑا کم ہے, میں ٹاپک کو شروع کروں. میرا خیال ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز سے. ہمارے ساتھ اسلامک اسکالرز موجود ہیں. میں ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عبدالخالق صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب, اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے ابھی؟ السلام علیکم. وعلیکم آپ کی آواز آ رہی ہے؟ بالکل, کیونکہ وقفے سے پہلے میں نے آپ کا تعارف کروایا تھا اور اس وقت آپ ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے. یقیناً آپ سے ایک اسی حوالے سے بات رہے گی. میں دوستوں آپ کو بتاتے چلوں ایک بار پھر سے کہ آج ہم خصوصی طور پہ اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ اس کرونا وائرس کے دور سے جو ہم گزر رہے ہیں, اور تقریباً ہم کافی حد تک گزر بھی چکے ہیں, مگر ابھی بھی مشکلات باقی ہیں. اس میں جو ہمارے مذہبی اور سماجی قائدین ہیں وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت مجموعی طور پہ بحیثیت قوم ہم لوگ جو ہیں وہ کس طرح ایک بہترین رول پلے کر سکتے ہیں پوری دنیا میں ایک اپنے آپ کو اور دین اسلام کو جو ہے وہ سامنے لے کے آنے کے لیے. اس بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے میں علامہ عبدالخالق صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب,
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں جہاں سارے ممالک اور عوام متاثر ہوئے ہیں، پاکستان نے بھی مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور آج کیونکہ انسان دوستی کا عالمی دن بھی ہے تو ہم اس میں ایسے لوگوں کو خصوصی طور پہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، سراہ رہے ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے خلق خدا کے ساتھ بھلائی کے حوالے سے ان سرگرمیوں کے حوالے سے جتنا بھی کام کیا ہے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے آج ہم بات کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ بطور مذہبی لیڈر، ٹھیک ہے، کیا کردار ادا کر رہے ہیں آپ اس مشکل وقت میں جہاں عوام پریشان ہیں آج بھی اس بیماری کی وجہ سے بھی، جس میں بہت سارے ایسپیکٹس ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کے کردار سے پہلے یہ جو انسان دوستی ہے اس کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں، تو چند باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت سی روایات اور احادیث آپ سے مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ، کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان سے ایک مشکل کو یا ایک مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ اس کی آخرت کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ اور اسی روایت میں یہ بات موجود ہے وہ من یسر علی معسر یسر اللہ لہ یوم القیامہ، کہ جو کسی تنگ دست پر آسانی لانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی آخرت کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس حدیث کا جو آخری لفظ ہے وہ یہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے۔ واہ۔ تو اس میں کہیں اسلام یا کسی اور مذہب یا کسی نظریے کا دخل نہیں ہے، صرف انسانیت کی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے اس کو بہت اچھا لباس پہنایا ہے ایک شعر میں کہ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ واہ۔ تو جو مذہبی قائدین ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ چونکہ ہماری زیادہ آبادی اس ملک کی رورل ایریا میں ہے، دیہات میں ہے، اور کوئی دیہات چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ایسا نہیں ہے جہاں مذہبی قائدین موجود نہ ہوں، مساجد موجود نہ ہوں، ادارے موجود نہ ہوں، مکاتب موجود نہ ہوں۔ تو جتنا رول مذہبی قائدین پلے کر سکتے ہیں شاید کوئی اور اتنا، میں کسی کی نفی نہیں کر رہا، لیکن دوسرے لوگ اتنا نہیں کر سکتے۔ لوگ بہت ہی قریبی رابطے میں رہتے ہیں، اور دنیا میں آج کی جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مؤثر فورم عوام کی آگاہی اور عوام جسے تسلیم کرتے ہیں وہ ممبر و محراب ہے۔ صحیح۔ تو مذہبی قائدین نے شہروں سے لے کر دیہات تک ایک مثبت بہترین رول پلے کیا ہے۔ مثلاً ایس او پیز جو بھی بنائی گئیں، سب سے پہلے صدر پاکستان نے سرکردہ ممتاز علماء کرام کے ساتھ میٹنگ کی ایوان صدر میں، جو معاملات اس میں طے ہوئے، ایوان صدر سے لے کر ایک چھوٹا سا جو گاؤں ہے اور اس گاؤں کی چھوٹی سی گلی یا محلہ ہے، وہاں تک علماء نے اس کو تسلیم کیا اور لوگوں کو بتایا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نکالا ہے اس کرونا وائرس کی موذی بیماری سے اور مشکلات سے، تو اس میں علماء کا بھی کردار ہے، باقی اداروں کا بھی کردار ہے، سماجی قائدین کا بھی کردار ہے، لیکن ابھی ہم نے اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے، یعنی اس کو سٹاپ نہیں کرنا، اس کو روکنا نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہر قسم کی لالچ سے بالا تر ہو کر مذہبی قائدین نے کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، عوام کے لیے، عام انسانوں کے لیے اور سب کے لیے جہاں تک ہو سکے گا آخری حد تک جا کر ہم جدوجہد کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب، جیسے کہ حضرت بڑی تفصیل سے اس حوالے سے روشنی ڈالی ہے اس سوال پہ، میں آپ سے کچھ اسی سے متعلق مگر تھوڑا سا مختلف سوال کرنا چاہوں گا۔ جس طرح اس پریشانی کے اور اس مشکل وقت میں لوگوں کو معاشی فکریں بھی لاحق ہیں، معاشی طور پہ بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں کہ
لوگوں کے جو چولہے ٹھنڈے ہونے کو آگے تھے اور لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئیں، روزگار ختم ہو گئے. اب ایسی صورتحال میں جو مذہبی قائدین ہیں وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا، اور اسی میں ایک چیز اور بھی ایڈ کریے گا کہ اس صورتحال میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے جو دین کے ساتھ جو ہے اپنی محبت اور اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی بڑھائی ہے، اور ان کا یقین والا معاملہ جو ہے وہ بھی بہتر ہوا ہے. اور جب پوری دنیا کی ہم صورتحال دیکھتے ہیں اس میں پاکستان میں مطلب کرونا وائرس کا بہت جلد جو ہے وہ کنٹرول کرنا، یہ بھی ایک بڑی ایک ایسی بات ہے کہ جس کو سراہا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آج کا یہ دن بھی بہت اہم ہے انسان دوستی کے عالمی دن کے حوالے سے بھی، اور سوال بھی آپ نے بڑا شاندار کیا ہے. سب سے پہلے تو میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. سر اگر آپ اس آیت پر غور کر لیں گے تو میرا خیال ہے بہت بڑا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا. ہماری ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کرنا، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتا. اللہ آسانی ہی کرنا چاہتا ہے. اللہ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا. اچھا، اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم انسان جو ہیں وہ صرف تنگیاں کرنا چاہتے ہیں، وہ تنگیاں پھیلاتے ہیں. تو یہ جو تنگی ہے یہ ہماری خود کی ذاتی اختراعات ہے نا. اچھا، فیبریکیٹڈ ہے. ہاں. تو ایک تو یہ آیت اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں آسانیاں دے رہا ہے. اسلام میں اس قدر فلیکسیبلٹیز ہیں کہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے ہر شعبے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا. انسانیت کے لیے پیغام ہے، محسن انسانیت کا. لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، متنفر مت کرو، آسانیاں پھیلاؤ، تنگیاں مت پھیلاؤ. آسانیاں دو لوگوں کو. اکثر آپ لوگ اپنے پروگرام میں کہتے ہیں نا کہ بھئی آسانیاں بانٹنے والے بن جائیے، آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیے. سب سے زیادہ آسانیاں تقسیم کرنے والے محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اب آ جائیے جناب، ہمارے معاشرے کے رویے پر مولانا نے بڑے بہترین انداز سے بہت جامع طریقے سے بتایا کہ سماجی قائدین نے اپنا کردار ادا کیا، بہت بہترین کردار ادا کیا. میں تمام سماجی قائدین کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ہماری اسلامک ریسرچ آف سوشل سائنس جو ہے یہ بھی اپنا بڑا مؤثر کردار ادا کرتی رہی ہے، اور اس کے بڑے بہترین نتائج ہمیں دیکھنے کو ملے. لیکن ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، اگنورنس. یہ بات ہو سکتا ہے آپ اس کو مزاح میں لے جائیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری پاکستانی قوم نے اگنورنس کو اپنائے رکھا کہ کرونا جو ہے نا وہ خود بیچارہ اتنا شرمندہ ہوا، اتنے بولا ذلیل کر دیا قوم نے مجھے، اور وہ خود بخود چلا گیا یہاں سے. باقی لوگوں نے تو اس کی اہمیت کو سمجھا، اس کی ایگزسٹنس کو تسلیم کیا. they accepted its existence. بٹ جہاں تک ہماری پاکستانی قوم کا تعلق ہے تو اکثر و بیشتر، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری اکثر قوم نے احتیاط بھی کی، لیکن ہم مساجد میں مائک پر چلاتے رہے، جلسوں میں چلاتے رہے، پریس کانفرنسوں میں چلاتے رہے، اس قسم کے ٹی وی ٹاک شو میں چیخ چیخ کے بتاتے رہے کہ بھائی اس سے بچنا ہے. آج بھی پورے وثوق سے بتا رہا ہوں، ہسپتال بھرے پڑے ہوئے، بہت بری حالت ہے اس وقت. جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں نا اس کا فال ڈاؤن ہو رہا ہے، فال ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے، یہ بیٹھ نہیں رہا ہے، یہ ابھی نکلے گا. ابھی تو یہ اس کے نکلنے کے دن شروع ہوئے، ظاہر ہونے کے. جس قدر تیزی سے اموات ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، جنازے ہم پڑھاتے ہیں، جس قدر تیزی سے ہسپتال میں لوگ آ رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. زمینی حقائق بہت الگ ہیں. ایسے حالات میں معاشی مسئلہ ایک الگ ہے. آلریڈی ہم پہلے معاشی مسئلے سے دو چار تھے.
اب پوری دنیا اوور آل معاشی مسئلے سے دو چار ہے. میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا, میں اپنے ملک کی بات کروں گا کہ ہمارے ملک کا رہنے والا عام طبقے کا آدمی بہت پریشان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں ایگری کرتا ہوں اس کو. لیکن میں اپنی قوم کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا پریشان ہونے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ اگر ہم پر کوئی وقت آن پڑا ہے, کوئی تکلیف آن پڑی ہے, تو ہم سب سے پہلے اپنی دینی تعلیم پر نظر ڈالیں, قرآن حدیث پر. کیا قرآن مجید فرقان حمید میں بنیادی تعلیم نہیں دیتا کہ تم ذوی القربہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ہیلپ کرتے رہو؟ جی. کیا قرآن نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت ہے. جار کہتے ہیں پڑوسی کو, تمہارا قریبی پڑوسی ہے نا, اس کو پوچھو. قرآن کی اس آیت میں مولانا تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ, مولانا کی موجودگی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ کیا قرآن کی آیت میں یہ قید لگی ہوئی ہے کہ مسلم ہو تو دینا؟ نہیں. کیا قرآن نے یہ قید لگائی ہے کہ تمہارا قریبی, ارے رسول اللہ اگر تمہارے فرقے کا ہے تو اس کی مدد کرنا, ایسا پڑوسی فرمایا پڑوسی کے 3 درجے ہیں بھائی. ذوی القربہ ہے, ایک پڑوسی وہ ہے جو ذوی القربہ ہے, جو قریب رشتہ دار ہے. ایک پڑوسی وہ ہے جو خالی پڑوسی ہے. ایک پڑوسی وہ ہے جو کافر ہے, ذمی کافر. ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے ذمی کافر ایکول ٹو مسلم, اس کے حقوق وہی ہیں. ذمی کافر کی بات کر رہا ہوں میں, حربی کافر کی نہیں. وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز سے مہمان موجود ہیں, علامہ عبدالخالق صاحب, ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب, جن سے وقفے سے پہلے ہم نے بات کی. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ جتنے بھی سماجی اور مذہبی قائدین ہیں اس مشکل وقت میں وہ کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ابھی ہم اسی موضوع کو اور اسی گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں گے جناب ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی جانب, جو کہ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح وقفے سے پہلے بات ہوئی کہ جتنے بھی سماجی قائدین ہیں انہوں نے اپنا کردار ایک بہترین انداز میں ملک بھر میں ادا کیا ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم مطلب فکری جو معاشی طور پہ فکریں ہیں اس کا بھی شکار ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ان معاشی فکروں کو جو مذہبی قائدین ہیں ہمارے, یہ حل کرنے میں اپنا کیا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں فاضل حضرات نے بہت ہی عمدہ گفتگو کی اور مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی. جہاں تک آپ کے بنیادی سوال کا تعلق ہے, اسے ہم سب سے پہلے کہ معاشرے کا جو ہمارا نظام ہے, یعنی اسلام جس قسم کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے وہاں سے شروع کریں گے. اسلام میں جو بنیادی اس کی تعلیمات, بنیادی تعلیمات ہم کہہ رہے ہیں, اس میں صلہ رحمی کا جو ایک مسئلہ ہے, وہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے جس کو ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھی جو ذی القربہ ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق بھی رہے, اور اس میں ذی القربہ جو ہیں ان کے ساتھ, ذوی القربہ کے ساتھ آپ کی صلہ رحمی. صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن مجید میں یہ وارد ہے کہ بعض انبیاء کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ لعنت وارد کی کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتے. اپنے رشتہ داروں کا, اپنے رحمی رشتہ داروں کا, قریبی اعزاء کا, ان کا خیال رکھنا, یہ بنیادی فریضہ. ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ جو اچھا سر, تھوڑا سی یہاں پہ ایک وضاحت کرتے چلیں. یہ خیال کس قسم کا ہے کہ کسی کے گھر میں صرف کھانا پرووائڈ کر دینا, یا ان کو روزگار مہیا کرنا, یا کچھ نہ کچھ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے حوالے سے کوشش کرنا؟ یہ اتنی وسیع اصطلاح ہے کہ اس میں آپ بہتری کے جتنے پہلو لا سکتے ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. اچھا. یہ انسان کی استطاعت کے اوپر ہے, کرنے والے کی استطاعت کے اوپر بھی, اور جس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جا رہا ہے اس پہ بھی, کہ وہ کیا کر سکتا ہے, اس کی کیپیسٹی کیا کرنے کی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ حسن سلوک کرنے والا یا صلہ رحمی کرنے والا, جو کہ واجب ہے, یہ احسان نہیں ہے, جو اردو والا احسان نہیں ہے,
تو اگر وہ اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر سکتا ہے، اس کو کوئی روزگار کروا سکتا ہے، چھوٹا موٹا کاروبار کروا سکتا ہے، جو جس لائق وہ ہے اگر وہ کر سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے. اور لوگوں کی جو کیپیسٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فریضہ واجبہ ہے کہ جو قرآن مجید نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے. پھر ہمارے ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب نے جو پڑوسی سے متعلق، جار سے متعلق گفتگو فرمائی، اس میں بھی یہ ہے کہ یہاں تک ہے کہ اگر تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہارے پڑوسی کے وہاں کچھ نہیں پک رہا ہے وہ ہے، تو گویا اب واجب ہو جاتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ جا کے اس کی مدد کریں اور اس کے وہاں کسی طرح سے اس کے وہاں کھانا بھیج دیں، کسی بہانے کچھ اس کے وہاں اس کے ساتھ حسن سلوک کر دیں. وہ واجب ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ اچھا کر دیا بہتر ہے، نہیں کیا تو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، وہ واجب ہے. اسی صورت سے جو انفاق کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، جو مولانا عبدالخالق صاحب نے بات کی کہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ ہم چیزوں کو، معاشرے کو لے کر ہم آگے بڑھیں. اب اس آگے بڑھنے کی جو وہ ہے تو اس میں ایک انفاق جو ہے وہ بہت بڑا وہ ہے. یہ اسلام میں نفقات کا ایک پورا نظام رکھا گیا ہے. ماں باپ کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، بہن بھائیوں کے نفقے کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں اس طرح سے مستحب نہیں ہے کہ جو انسان سمجھے کہ کیا تو کیا، نہیں کیا تو نہیں کیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں تک پہنچنا جو ہے وہ ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ سے متعلق جو آیت ہے انما الصدقات للفقراء، تو اس میں یہ جو لام ہے اس کو تملیغ کا لام قرار دیا گیا، جس کی معنی یہ ہے کہ آپ کو زکوٰۃ جب نکالنی ہے تو جو مدیں بتائی ہیں ان کو، ان کی ملکیت آپ کو پیسہ بنانا ہے کہ وہ جو آپ نکال رہے ہیں زکوٰۃ، جو چیز بھی گندم ہے، جو ہے چنا ہے، پیسے ہیں، اس کا مالک بنانا ہے آپ کو اس شخص کو جس کو آپ دے دیں، جس کو آپ ضروری سمجھیں. تو اگر ہم معاشرے کی یہ جو بنت اسلام نے ہمیں پرووائڈ کی ہے، جیسے صلہ رحمی ہے، جار کا حق ہے پڑوسی کا، اور 40 گھر تک آپ کا پڑوس ہے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے اوپر واجب ہیں. یعنی وہ شخص مسلمان نہیں کہ جو اپنے گھر میں چین سے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. فرمایا کہ مسلمان ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اس حد تک وہ ہے تو اب جب ہم معاشی تنگی کی اور بدحالی کی اور اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام شریعت ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اگر ہم آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ ہمارا خیال رکھ رہے ہیں، ایکس وائی زیڈ ہمارا خیال رکھ رہے ہیں، ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو اگر ہم تعاون ایک دوسرے سے کر رہے ہیں تو پھر معاشی مسئلہ پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. ابھی ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز بات کی، اور جو مجھے ابھی تک سمجھ آیا ہے اس کے مطابق ایک چیز اور یہ بھی ہے اس میں کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم کسی کی پیسے کے ساتھ ہی مدد کریں. بہت سی جگہوں پہ آپ کسی دوسرے کے کام آ رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو وہ صرف کبھی کبھی صرف اتنا بھی ہوتا ہے کسی ایک نمبر کو شیئر کر دینا، کبھی کسی کو کوئی شخص ریفر کر دینا، یا کسی کے لیے تھوڑی سی بھی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں نا، تو وہ اس سے مدد ہو جاتی ہے. ہم اگر اس انتظار میں رہیں گے کہ اللہ مینو 1 ارب روپیہ دے گا تو میں 50 کروڑ تیرے ناتے دے دوں گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. جسے اپنی جیب میں سے 100 میں سے 50 روپے اللہ کے نام پہ دیتا، وہ 1 ارب میں سے بھی 50 کروڑ نہیں دے گا. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. پڑوسیوں کے حوالے سے بتایا، اور یہ بڑا ایک اچھا ایک فارمولہ ہے کہ اگر ہم اپنے پڑوس اور اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے اگر صرف فکر مند رہیں اور ان کی پریشانی کو آسانی میں بدلنے کی کوشش کرتے رہیں تو ہمارے پورے معاشرے کے مسائل ختم ہو جائیں. کوئی بھی پریشان رہے ہی نہ اگر ہم واقعی اتنا فکر مند ہوں. تو یہ ہم سب کو اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا، مگر ایک جو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت، اس مشکل وقت میں تقریباً سب پہ ہی فائنینشیل کرائسس ہیں اور وہ کوئی اتنا مدد نہیں کر سکتے، کوئی اس طرح کسی اپنے پڑوسی کی اس طرح ساتھ نہیں دے سکتے، تو یہ مدد جو ہے وہ کس
قسم کی ہو سکتی ہے؟ کیا انداز اپناتے ہوئے ہم اپنے پڑوسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور مطلب اس کا ساتھ دے سکتے ہیں اس حالات میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا فوقہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ دیکھیں یہ جو معاشی مسائل کو حل ہم نے کیسے کرنا ہے، کیسے پڑوسی کا اور سب کا ساتھ دینا ہے، اس میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور میرے ساتھ ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس پر کافی بہترین بات چیت کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری قسمت میں معاش ہے، جو وسائل ہیں، وہ اللہ نے لکھ دیے ہیں اور اللہ کی تقسیم ہے، تو اس پہ ہمیں راضی ہونا ہے۔ اچھا، دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصدا، جو میانہ روی اختیار کرے، درمیانہ راستہ اختیار کرے، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہو۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں پڑوسی یا غیر پڑوسی، یعنی میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں اس شہر کے سارے ہی لوگ ہمارے پڑوسی ہیں، اور اس میں جو انصار مدینہ کا کردار ہے، جب مکہ سے مسلمان کر کے مدینہ آئے تھے تو ان کا جو رول ہے، اس مثال دنیا کی تاریخ میں دوسری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورہ حشر میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسے ایثار کہا جاتا ہے۔ اور انصاری صحابی کا واقعہ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ کون آج کے دن اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے گا کھانے کے لیے، تو وہ لے گئے۔ خاتون خانے سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے، انہوں نے کہا کہ ایک جو فرد کا کھانا موجود ہے، بچوں کو بھی میں نے بھوکا سلا دیا ہے، آپ کھائیں گے تاکہ کل آپ تازہ دم ہو کر اپنے روزگار پر کاروبار میں اپنی ذمہ داری میں چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہمان ہے یہ کھانا کھائے گا، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اسے ہم نے شرمندہ بھی نہیں کرنا، میں منہ ایسا چلاتا رہوں گا کہ میں بھی ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، اور آپ نے چراغ کو بجھا دینا ہے۔ تو انہوں نے یہ جب رول پلے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ آیت نازل کی کہ والذین جاؤ من بعدہم یقول والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ بیک آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز سے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جن سے ہم نے بہت ہی ایک اہم موضوع پہ بات کی کہ کس طرح ہم آپس میں محبت اور بھائی چارے کو فروغ دے سکتے ہیں اور اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ عبدالخالق صاحب، ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ پروگرام کا وقت کس طرح ختم ہو گیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہے، میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ آپ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مختصراً آپ کوئی پیغام جو ہے وہ دیجیے اس حوالے سے۔ جی دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم خود پرسنلی کسی مشکل میں آتے ہیں تو اس وقت ہم بجٹنگ کرتے ہیں اپنی، اور جو تعیشات ہیں، آسائشات ہیں، ان کو ترک کر کے ہماری بجٹنگ منیمم کے اوپر، ضروریات کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر پورا معاشرہ جو ہے، مسلم معاشرے کی جو ساخت ہے اور تعلیمات ہیں وہ اسی کے اوپر ہیں کہ جب ایسا کوئی کرائسس ہو تو اپنے آپ کو، اپنی کو ضروریات تک محدود کریں تاکہ جو بقیہ ہو وہ قوم کے لیے، ملت کے لیے، اس کو اس کی ضروریات کے لیے صرف کیا جا سکے۔ بالکل صحیح۔ یہ جو ایثار ہے جس کی طرف مولانا نے بار بار کہا، تو یہ بنیاد بنتی ہے دوسروں کی نظریس کو کم کرنے کی۔ ہم اپنے کو ضروریات تک محدود کریں گے تو جو سرپلس ہوگا پھر وہ ہم دوسروں کی ضروریات کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور عبادت کے زمرے میں آ جائے گا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے تفصیل سے آج کے موضوع پہ روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب، آپ سے جاتے جاتے میں پیغام دینا چاہوں گا، مگر میں چاہوں گا کہ یہ پیغام جو ہے وہ آپ جتنے بھی
جتنے بھی مساجد میں جو جتنے امام ہیں جو خطیب ہیں ان کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی صورتحال بنے کہ جو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی خواہش ہو کہ ہمارا بچہ کل کو امام مسجد سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے، بہت ہی زبردست. یہ شروع میں کرنا چاہیے تھا تاکہ ہم تفصیل سے بات کرتے، لیکن بہرحال اگلے پروگرام کے لیے ہم نے چھوڑ دیا. ہمارے معاشرے میں جہاں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں وہاں مساجد بھی اس کا شکار ہوئیں، اور مساجد کے ائمہ اکرام جو مساجد میں نماز پڑھاتے ہیں. میں سر ایک بہت معمولی سی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مسجد کا امام جو ہے نا